बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की बीमारी के हवाले से तरह तरह की बातें होती रहीं। ये खदशा जाहिर किया जाता रहा कि खुदा न खास्ता मरियम साहिबा को थायराइड कैंसर है और इसके इलाज के लिए वो बैरून मुल्क चली गई हैं। अमूमन कैंसर की बीमारी जानलेवा समझी जाती है, लिहाजा सब लोग बड़े परेशान हो गए थे। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा, लेकिन चूंकि कोई वाज़ेह सरकारी बयान सामने नहीं आया था, लिहाजा मैंने किसी भी किस्म का कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा। अब चूंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बीमारी के बारे में बात की है, तो उसकी बुनियाद पर मैंने समझा कि मैं आप सबके साथ इस पर कुछ तफसीलन बात कर लूं, ताकि इस बीमारी के बारे में पब्लिक अवेयरनेस भी पैदा हो जाए और लोग कोई गलत इंफॉर्मेशन का शिकार ना हो। मरियम नवाज साहिबा की बीमारी क्या है? इस बीमारी की नोयत क्या है? ये बीमारी क्यों पैदा हो जाती है? क्या आप भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? इस बीमारी की इलामात क्या हैं? इस बीमारी में क्या क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं? इस बीमारी की तशखीस कैसे होती है? इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है? और क्या वाकई इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? हम इन तमाम सवालात का जवाब हासिल करेंगे आज के वीलॉग में, लिहाजा जुड़िए रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। मैं एक दफा फिर अर्ज करता चलूं कि आज के इस वीलॉग का मकसद सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस है। इसका कोई भी सियासी मकसद नहीं है, लिहाजा इसको किसी भी सियासी तनाजुर में ना देखा जाए और ना ही लिया जाए। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। मरियम नवाज साहिबा की बीमारी क्या है? जिस तरह के मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद फरमाया कि उन्हें पैराथायराइड की बीमारी की तशखीस हुई है और इस सिलसिले में उसका इससे पहले एक ऑपरेशन भी हुआ है, लिहाजा ये बात तो कन्फर्म है कि मरियम साहिबा को थायराइड की नहीं बल्कि पैराथायराइड की बीमारी है। और ये जान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ बीमारियां हैं। इनकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, इनके सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं, इनका क्लिनिकल कोर्स मुख्तलिफ है, यानी जिस तरह ये दोनों बीमारियां टाइम के साथ बढ़ती हैं, इनकी पेचीदगियां मुख्तलिफ हैं, इन दोनों की तशखीस मुख्तलिफ है और इन दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। तो ये तो कंफर्म हो गया है
کہ مریم نواز صاحبہ کو تائرائڈ کی نہیں بلکہ پیرا تائرائڈ کی بیماری ہے۔ اس بیماری کی نوعیت کیا ہے اور یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیرا تائرائڈ گلینڈ اور اس کے افعال کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے جسم میں کئی طرح کے غدود یا پھر گلینڈز پائے جاتے ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ گردن کے سامنے والے حصے میں تتلی نما غدود ہوتا ہے جس کو تائرائڈ گلینڈ بولتے ہیں، جو کہ انسانی جسم میں میٹابولزم کو کنٹرول کرنے کے لیے تائراکسین ہارمون بناتا ہے۔ پیرا تائرائڈ گلینڈ یا پھر غدود، پیرا مینز کے ساتھ، تو پیرا تائرائڈ کا مطلب ہے تائرائڈ گلینڈ کے ساتھ رہنے والا، لہذا پیرا تائرائڈ گلینڈ یا پھر غدود سائز میں مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 4 ہوتی ہے۔ یہ غدود تائرائڈ گلینڈ کے چاروں کونوں پر موجود ہوتے ہیں اور خون میں کیلشیم کی مقدار برقرار رکھنے کے لیے پی ٹی ایچ یعنی پیرا تائرائڈ ہارمون بناتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جائے تو اس کو واپس نارمل کرنے کے لیے چاروں پیرا تائرائڈ گلینڈ پیرا تائرائڈ ہارمون بنا کر خون میں خارج کرتے ہیں، جو 3 طریقوں سے خون میں کیلشیم کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی پیرا تائرائڈ ہارمون 3 طریقوں سے بلڈ کیلشیم لیول بڑھاتے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ، انسانی جسم میں کیلشیم کا سب سے بڑا ذخیرہ ہڈیوں میں پایا جاتا ہے، لہذا پیرا تائرائڈ ہارمون ہڈیوں سے کیلشیم نکال کر خون میں شامل کرتا ہے اور اس طرح خون میں کیلشیم لیول نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کی وجہ سے ہڈیاں لازمی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں، ان میں کیلشیم کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو آسٹیوپوروسس بولتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ جس پر پیرا تائرائڈ ہارمون بلڈ کیلشیم لیول زیادہ کرتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ انسانی جسم سے نارمل حالات میں کیلشیم گردوں کے ذریعے پیشاب میں خارج ہوتا ہے، لہذا پیرا تائرائڈ ہارمون گردوں کے راستے کیلشیم خارج ہونے کے عمل کو کم کرتا ہے اور یوں خون میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ کہ جس پر پیرا تائرائڈ ہارمون بلڈ لیول آف کیلشیم زیادہ کرتا ہے، وہ ہے آنتوں سے کیلشیم کے جذب کرنے کا عمل۔ پیرا تائرائڈ ہارمون آنتوں سے کیلشیم کے جذب کرنے کے عمل کو زیادہ کرتا ہے۔ خوراک میں موجود کیلشیم جب آنتوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو جذب کر کے خون میں پہنچانے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا پیرا تائرائڈ ہارمون وٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کر کے آنتوں سے وٹامن ڈی کو جذب کرنے کے عمل کو بڑھاتا ہے اور یوں خون میں کیلشیم کی مقدار بڑھ کر نارمل ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے صحت مند حالات میں کیلشیم کی مقدار کو نارمل کرنے کا قدرتی طریقہ، اور اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیلشیم انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ ہڈیوں کی مضبوطی، مسلز یعنی پٹوں کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، انسانی دماغ یعنی برین کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی،
انسانی دل کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، انسانی خلیوں یعنی سیلز کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، انسانی میٹابولزم کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، اس کے علاوہ خون کے جمنے کا عمل، امیونٹی اور زخم کے بھر جانے کے لیے بھی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیلشیم صحت مند زندگی کے لیے ایک لازمی ایلیمنٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیول کو نارمل کرنے کے لیے یہ میکینزم بنایا ہے کہ جب بھی کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے تو پیراتائرائڈ ہارمون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ پیراتائرائڈ ہارمون ان 3 طریقوں سے، جس طرح کہ میں نے کہا، ہڈیوں سے کیلشیم نکالتا ہے، گردوں سے کیلشیم جذب کرواتا ہے، اور آنتوں سے کیلشیم جذب کرواتا ہے، اور ان 3 طریقوں سے وہ بلڈ لیولز آف کیلشیم کو نارمل کرتا ہے۔ خون میں کیلشیم کی نارمل مقدار 8.5 سے 10.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے۔ جب آپ لیبارٹری جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میرا سیرم کیلشیم چیک کرو، تو اگر یہ 8.5 سے 10.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے تو آپ کا بلڈ کیلشیم لیول نارمل ہے۔ اگر کیلشیم کی مقدار 8.5 ملی گرام سے کم ہو جائے تو نہ صرف ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بلکہ تمام افعال جن کا میں نے ذکر کیا، انسانی دماغ، دل، امیونٹی، بلڈ کلاٹنگ، مسلز، یہ سب کچھ افعال بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر کیلشیم کی مقدار 10.5 ملی گرام سے زیادہ ہو جائے تو ان تمام اعضاء پر مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوا پیراتائرائڈ گلینڈ، پیراتائرائڈ ہارمون اور اس کے نارمل فنکشنز۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہائپر پیراتائرائڈزم، جس بیماری کا شکار محترمہ مریم صاحبہ ہیں، یہ کیا ہے؟ ہائپر پیراتائرائڈزم اس بیماری کا نام ہے جس میں پیراتائرائڈ گلینڈ پیراتائرائڈ ہارمون کو بہت زیادہ مقدار میں بنانے لگتے ہیں۔ ہائپر پیراتائرائڈزم کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ 4 ہم ڈاکٹر حضرات تقسیم کرتے ہیں کہ فیمیلیل ہائپر پیراتائرائڈزم اور ایکوائرڈ ہائپر پیراتائرائڈزم، اور پھر ایکوائرڈ میں پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ترتیب میں نہیں چاہوں گا، میں ترتیب تھوڑی سی بدل رہا ہوں۔ پہلی قسم فیمیلیل ہائپر پیراتائرائڈزم، یہ فیملیز میں چلتی ہے، کسی بھی خاندان میں عموماً زیادہ ممبرز کو ہو جاتی ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پیراتائرائڈ گلینڈ کی جو نارمل پیراتائرائڈ ہارمون بنانے کی سکت ہے، یہ جو سپیڈ ہے، یہ جس نارملی جو بناتا ہے یہ زیادہ بناتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، وہ بغیر کسی بیماری کے پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ بنتا ہے، یعنی پیراتائرائڈ گلینڈز کی ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں فیمیلیل ہائپر پیراتائرائڈزم، اور یہ کسی بھی خاندان میں بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک دوسری قسم سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم۔ ہائپر سے مراد زیادہ، پیراتائرائڈزم پیراتائرائڈ کی بیماری سیکنڈری جو کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر کسی وجہ سے خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جائے، مثلا کرونک کڈنی ڈیزیز، وہ لوگ جن کی گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں کیلشیم کی مقدار کو نارمل کرنے کے لیے چاروں پیراتائرائڈ گلینڈز، یہ یاد رکھیے، چاروں پیراتائرائڈ گلینڈز یکساں طور پر زیادہ مقدار میں پیراتائرائڈ ہارمون بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ خون میں کیلشیم کی مقدار نارمل ہو جائے۔ یہ ایک کمپنسیٹری میکینزم ہے، یعنی جب کیلشیم لو ہوتا ہے تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے پیراتائرائڈ گلینڈ زیادہ پیراتائرائڈ ہارمون بنائیں گے تاکہ کیلشیم نارمل ہو جائے۔ تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان طریقوں سے کیلشیم نارمل کرتا ہے، اور یہ ایک کمپنسیٹری میکینزم ہے۔
اگر پرائمری بیماری ختم ہو جائے، یعنی وہ جس کی وجہ سے وہ کیلشیم کم تھا وہ اگر دور ہو جائے تو ہائپر پیراتائرائڈزم بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس کی وجہ وہ چونکہ لو کیلشیم ہے، تو اگر لو کیلشیم کی وجہ ختم ہو جائے تو پیراتائرائڈ گلینڈز بھی نارمل ہو جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی بھی نارمل ہو جاتی ہے، اور اس کو بولتے ہیں سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم. اس کی تیسری قسم ہے ٹرشری ہائپر پیراتائرائڈزم. یہ کیا ہے؟ اگر سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم زیادہ عرصے تک رہے تو پیراتائرائڈ گلینڈ یہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں. تو اگر سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم کی جو وجوہات تھیں اگر وہ وجہ ختم بھی ہو جائے، مثلا کوئی شخص ہے اس کو گردوں کا مسئلہ تھا، اس کے گردے اس نے ٹرانسپلانٹ کیا، یہ گردے ٹھیک ہو گئے، تو ہونا چاہیے کہ اب ہائپر پیراتائرائڈزم بھی ختم ہو جائے. لیکن اگر ہائپر پیراتائرائڈزم بہت لمبے عرصے تک رہو تو یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، اور وہ بغیر کسی سٹیمولس کے، بغیر کوئی کمپنسیشن ریکوائرڈ ہونے کے، یہ زیادہ طور پر پیراتائرائڈ ہارمون بناتا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے ٹرشری ہائپر پیراتائرائڈزم. یعنی اگر سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم بہت لمبے عرصے تک رہے تو پھر یہ مستقل صورت اختیار کر لیتا ہے. اب باتیں ہیں پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم، اور یہی آج کی ڈسکشن ہے ہماری. یہ وہ بیماری ہے جس میں پیراتائرائڈ گلینڈ اپنے طور سے پیراتائرائڈ ہارمون کو زیادہ مقدار میں بنانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم میں تو اس کو ایک سٹیمولس تھا کہ کیلشیم کم تھا اور اس کو زیادہ کیلشیم کرنا تھا، لہٰذا اس کے لیے اس نے پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ بنانی کی. لیکن اس میں وہ بغیر کسی وجہ کے پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اس بیماری میں پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم میں کسی بھی ایک گلینڈ میں، 4 گلینڈز ہیں، کسی بھی ایک گلینڈ میں ایک گلٹی بن جاتی ہے جو زیادہ مقدار میں پیراتائرائڈ ہارمون شروع کر دیتا ہے. اکثر مریضوں میں یہ گلٹی کینسر نہیں ہوتی اور اس کو ایڈینوما کہتے ہیں، ایڈینوما. جبکہ کبھی کبھار یہ ایک کینسر کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. تو جس بیماری کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم، اور اس کی وجہ ایڈینوما آف دی پیراتائرائڈ گلینڈ. اس بیماری کی علامات کیا ہیں اور اس بیماری میں کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہائپر پیراتائرائڈزم میں، خاص طور پہ پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم میں یا جہاں پہ ایڈینوما ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بدن میں کیلشیم کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے، جو کہ بدن میں مضر اثرات کا باعث بنتی ہے. ان مضر اثرات میں شامل ہیں کمزور ہڈیاں، کیونکہ پیراتائرائڈ ہارمون ہڈیوں سے کیلشیم کو کھینچتا ہے اور خون میں لاتا ہے، لہذا ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان میں آسٹیوپوروسس ہو جاتی ہے، اور بون فریکچرز کا، یعنی ہڈیوں کے پیتھولوجیکل فریکچرز کا بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو کمزور ہڈیاں ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم یا پیراتائرائڈ ایڈینوما کی. اس کے علاوہ انسانی دماغ پر مضر اثرات، کنفیوژن، اریٹیشن، کمزور میموری، یاداشت کمزور ہونا، برداشت کمزور ہونا، جلدی غصے آ جانا، پراپر ڈیسیژن نہ کر لینا، پورے بدن میں چونٹیاں سی محسوس ہونا، نمنس، پیرستھیزیاز، یہ تمام انسانی دماغ پر، نروس سسٹم پر ہائپر کیلسیمیا کے مضر اثرات ہیں. اس کے علاوہ ہائپر کیلسیمیا یعنی خطرناک حد تک زیادہ کیلشیم کے اثرات انسانی پٹوں مسلز پہ بھی ہوتی ہیں، دل پہ بھی ہوتی ہیں. دل کا جو کنڈکشن سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پیلپیٹیشنز ہوتی ہیں.
ہیومن سیلز یعنی خلیوں پہ بھی اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، اور میٹابولزم پر بھی اس کے مضر اثرات ثابت ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں میں پتھری بن جاتی ہے، کیونکہ پیراتائرائڈ ہارمون گردوں کے ذریعے کیلشیم کو ابزارب کرتا ہے، تو گردوں میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے اس کیلشیم سے وہاں پہ سٹونز بن سکتے ہیں، وہاں پہ پتھری بن سکتی ہے، اور اگر پتھری گردوں کو بلاک کر لے، ہائیڈرونیفروسس کرے، تو گردوں کی ناکارہ ہونے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خون پر بھی ہائپر پیراتائرائڈزم کے مضر اثرات ہوتے ہیں، جس میں کلوٹنگ فیکٹرز افیکٹ ہو جاتے ہیں، جس میں امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، جس میں اگر خدا نخواستہ کسی کوئی زخم ہو، سرجری ہو، تو وہ بھی پراپرلی ہیلنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم یا پیراتائرائڈ ایڈینوما میں ایک فل باڈی پہ اس کے مضر اثرات آتے ہیں، سر سے لے کر نرو سسٹم سے لے کر پورے باڈی پہ، لیکن اس کی جو نمایاں اگر ہم بولیں کہ دو بڑے نمایاں، تو اس میں سے ایک تو ہڈیاں کمزور ہو جانا، اور اس وجہ سے ہڈیوں میں کیلشیم کی مقدار جب کم ہو جائے، پیتھولوجیکل فریکچرز ہو جانا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹراما کے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور سیکنڈ گردوں میں پتھری کا بن جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہائپر پیراتائرائڈزم اگر اس کی وجہ ایڈینوما ہے تو اس کا علاج ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسانی زندگی 5-6 سال کم ہو جاتی ہے ان پیچیدگیوں کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ سوال کہ اس بیماری کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، تو تشخیص کے لیے سب سے پہلے تو علامات ہوتی ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو ہائپر پیراتائرائڈزم ہے، یا اس کے پیراتائرائڈ گلینڈز میں کوئی ایڈینوما بن چکا ہے، کوئی گلٹی بن چکی ہے، تو اس کو ہائی کیلشیم لیولز کی وجہ سے وہ علامات ہوں گی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یا اس کو ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کلینکلی کہ خدا نخواستہ وہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے فریکچرز کے ساتھ، پیتھولوجیکل فریکچرز کے ساتھ، جب ہم چیک کرتے ہیں اس کا کیلشیم لیول بہت ہائی ہوتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو ہائپر پیراتائرائڈزم ہے، یا اس کے گردوں میں پتھری ہوتی ہے، ہمیں پریزنٹ کرتا ہے ایسا مریض، پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو تو ہائپر پیراتائرائڈزم ہو سکتی ہے، اور یا پھر اس کو باقی جو علامات ہیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں وہ تمام علامات۔ تو اگر کسی شخص میں یہ علامات ہوں، یا پھر کسی کی فیملی میں ہائپر پیراتائرائڈزم کی بیماری ہو، تو ایسے شخص کی اگر ہم سکریننگ کریں، یا جس شخص میں ہائپر پیراتائرائڈزم کی علامات ہوں اور وہ شخص ہمارے پاس آئے، تو ان علامات کے بیس پہ جو سب سے پہلا سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیلشیم لیولز ہوتا ہے، خون میں کیلشیم لیول چیک کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ 8.5 سے 10.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یہ نارمل لیول ہے، تو ان مریضوں میں یہ لیول زیادہ ہوتا ہے، 11 سے بھی 12 یہ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ لیول 11 ملی گرام سے زیادہ ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس شخص کو ممکنہ طور پر ہائپر پیراتائرائڈزم ہے۔ تو پہلا ٹیسٹ تو ہوتا ہے کیلشیم لیول کرنا، اس کے بعد دوسرا لیول ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہے پیراتائرائڈ ہارمون لیولز چیک کرنا، یعنی پیراتائرائڈ ہارمون کے خون لیولز ہم چیک کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو ہائپر پیراتائرائڈزم ہے اور پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم ہے تو اس کا کیلشیم لیول بہت ہائی ہوگا، اور اس کا پیراتائرائڈ ہارمون لیول بھی کافی زیادہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کو سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم ہے تو کیلشیم لیول نارمل ہوگا، لیکن جب اس کا پیراتائرائڈ ہارمون لیول چیک کریں گے وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کا کیلشیم شروع میں اوریجنلی لو تھا، وہ نارملی اس لیے ہوا ہے کہ اس کا پیراتائرائڈ ہارمون سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم ہو گئی ہے اور اس نے اس کے لیول کو نارملائز کیا۔ تو پرائمری اور سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم میں پیراتائرائڈ ہارمون لیول زیادہ ہوں گے، لیکن پرائمری ہائپر پیراتائرائڈزم یا جس میں گلٹی ہے اس میں کیلشیم لیولز کافی زیادہ ہوں گے، جبکہ سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم میں کیلشیم لیول تقریباً نارمل رہتے ہیں یا لو نارمل رہتے ہیں۔
जब हमें शक पड़ जाता है कि इस शख्स को कैल्शियम लेवल भी ज्यादा है, इसका पैराथायराइड हार्मोन लेवल भी ज्यादा है, तो अब मजीद हम जाते हैं, देखते हैं कि ये आया चारों पैराथायराइड ग्लैंड में बीमारी है, किसी एक में है। उसके अगर हम एक्सरेज करते हैं, एक्सरे में भी हमें पता चल जाता है कि स्टोन्स वगैरह, इसके अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन मखसूस अल्ट्रासाउंड जो होता है वो नेक का अल्ट्रासाउंड होता है, इसका सीटी स्कैन होता है, इसका एमआरआई होता है। तो इन नेक अल्ट्रासाउंड्स पे पता चल सकता है कि कहीं पे एक गिल्टी है। थायराइड के 4 कोने हैं, इसमें से एक कोने पे कोई गिल्टी नजर आ जाती है। ऐसा भी होता है कि नेक अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है तो हम सीटी स्कैन करते हैं, हम एमआरआई करते हैं, इसके बाद कुछ और सब्सट्रैक्शन स्कैन्स भी करते हैं, पता चलता है कि आया इस शख्स को पैराथायराइड ग्लैंड में कोई गिल्टी है कि नहीं है। और जब एक दफा मालूम हो जाए कि किसी शख्स के पैराथायराइड ग्लैंड में किसी एक में गिल्टी है, या अगर चारों में है लेकिन अगर किसी उम्र एक में होती है, तो वहां से फिर हम फाइन नीडल बायोप्सी करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, वहां से थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और इसको फिर हम कंफर्म करते हैं कि आया इसको हाइपर पैराथायराइडिज्म या एडिनोमा है कि नहीं है, आया ये एडिनोमा है या खुदा न खास्ता ये कैंसर है। तो इस बीमारी की तशखीस के लिए सबसे पहले तो इलामात होती हैं, और अगर फैमिली स्क्रीनिंग है, किसी की फैमिली में एडिनोमास या प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म की बीमारी है, तो फिर तो उसकी हम सर्वेलेंस करते हैं, और उसके बाद जब इलामात को देखते हैं, फिर कैल्शियम लेवल चेक करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन लेवल चेक करते हैं। एक दफा ये साबित हो जाए कि इसकी कैल्शियम लेवल भी हाई है, पैराथायराइड लेवल भी हाई है, फिर हम नेक अल्ट्रासाउंड, गर्दन का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं, और उसके बाद जहां पे गिल्टी होती है उससे हम बायोप्सी लेते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं इस बीमारी की तशखीस के लिए और एग्जैक्टली मालूम करने के लिए कि किस पैराथायराइड ग्लैंड में मसला है। इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है? प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म या फिर पैराथायराइड एडिनोमा का इलाज 2 तरीकों से होता है। एक तो मेडिसिन वो हम देते हैं, और मेडिसिन से करते क्या है कि कैल्शियम लेवल्स को हम नीचे ले जाएं, यानी कैल्शियम लेवल्स को नीचे ले जाने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे मेडिसिन भी देते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत करते हैं, और हड्डियों में जो कैल्शियम हड्डियों से निकला होता है वो दोबारा हड्डियों में चला जाए और हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार नॉर्मल हो जाए, ताकि उसका ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया वो कवर अप हो जाए। लेकिन इसका सही और मखसूस इलाज इसकी सर्जरी है, यानी ऑपरेशन के जरिए जिस भी ग्लैंड में पैराथायराइड के जिस भी ग्लैंड में, जिस भी गदूद में एडिनोमा है, उस एडिनोमा को ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया जाए। तो ये ऑपरेशन, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कन्वेंशनली जो इसका तरीका है वो यही है कि यहाँ पे गर्दन में एक छोटी सी कट लगा के फिर उधर थायराइड के पीछे जाके वो जो जिसमें भी गिल्टी होती है उसको निकाल लिया जाता है, इन टोटल निकाल लिया जाता है, और साथ में उसका सराउंडिंग एरिया कंफर्म किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी पे कि पूरा का पूरा जो ट्यूमर है वो निकल गया है। लेकिन अगर कन्वेंशनल सर्जरी पे नहीं जाते तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी होती है कि जिसमें एक छोटा सा कट लगाया जाता है और इस एडिनोमा को या इस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये एडिनोमा नहीं है, बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ये कैंसर है, फिर तो इसका इलाज लाजमी सर्जरी है, और सर्जरी के जरिए इसको निकालना होता है और इसको निकालना पड़ता है। ये एक डेलिकेट सर्जरी होती है, एक नाजुक सर्जरी होती है। जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते थे उस वक्त ये आम सर्जन भी इसको हाथ लगाते थे, लेकिन मोस्टली वो सर्जन हाथ लगाते थे जो कि थायराइड में जिनकी स्पेशलिटी थी। ईएनटी सर्जरी सर्जन जो होते हैं वो भी इसमें रोल करते हैं। अभी तो एंडोक्राइन सर्जरी का कॉन्सेप्ट है कि जो एंडोक्राइन सर्जन होते हैं जो कि मुख्तलिफ एंडोक्राइंस के कोऑपरेट करते हैं, तो ये उनके डोमेन में भी है। लेकिन नेक सर्जरीज, नेक सर्जन्स, पैराथायराइड सर्जन्स भी एक अपने तौर पे स्पेशलिटीज हैं, और इसके सर्जन्स कन्वेंशनली भी
اور منیمل انویزو طریقوں سے بھی اینڈوسکوپیکلی بھی اس کی سرجری کی جاتی ہے. تو یہ سرجری ہے، آج کل اس کی سرجری ہوتی ہے، اور بلکہ یہ سرجری کئی دہائیوں سے ہے، بڑی کامیاب سرجری ہے. لیکن اس کا جو میتھڈز ہے، طریقہ ہے، وہ ایڈوانس سے ایڈوانس کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس کی سرجری ممکن ہے، اور اس کا علاج 100% علاج ممکن ہوتا ہے اور رہا ہے. کیا آپ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اگر آپ کی وی لاگ میں آپ اس سوال کو سمجھ جائیں تو میرے خیال میں میرے اس وی لاگ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. پیراتھائرائڈ ایڈینوما یہ تقریباً 1000 میں سے ایک شخص کو اس کی پریویلنس ہے. پاکستان میں تو اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ USA کا جو ڈیٹا ہے، اور یہ تقریباً مختلف ممالک کا یہی ٹرینڈ ہے. تو 1000 میں سے ایک شخص کو پیراتھائرائڈ ایڈینوما کا چانس ہے. کون سے لوگ ہیں جن کو یہ چانس ہے؟ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، اور اگر آپ کی فیملی میں پیراتھائرائڈ ایڈینوما کا ایشو رہا ہے، تو آپ کو بھی چانس ہے کہ آپ کو پیراتھائرائڈ ایڈینوما ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کو وہی کیلشیم لیول چیک کرنے ہوتے ہیں، نیک الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے، تو ہاں آپ کو بھی ہو سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں پیراتھائرائڈ ایڈینوماس کے کیسز رہے ہیں، یا پیراتھائرائڈ کینسرز کے کیسز رہے ہیں، یا پھر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، یا اگر آپ کو یہ جو علامات میں نے بولی ہائپر کیلسیمیا کے یہ علامات اگر آپ کو ہیں، یا آپ کا کیلشیم لیول زیادہ ہے، یا پھر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یا پھر آپ کے گردوں میں پتھری آ گئی ہے اور پتھری کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، کیلشیم لیول زیادہ ہے، تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم میل ٹو فیمیل ریشو دیکھیں تو اگر دو میلز کو ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں 3 فیمیلز کو یہ چانس زیادہ ہوتا ہے. خواتین کو پیراتھائرائڈ ایڈینوما کا رسک زیادہ ہے، اور ریشو جو ہے میل ٹو فیمیل یہ 2:3 ہے. یعنی اگر 2 مرد حضرات کو یہ ٹیومر ہوگا تو اس کے مقابلے میں اسی لوکیلٹی میں، اسی ایریا میں، اسی جیسے ایپیڈیمیولوجیکل فیکٹرز میں 3 عورتوں کو یا 3 خواتین کو یہ کینسر ہو سکتا ہے، یا یہ ایڈینوما ہو سکتا ہے. تو اس سوال کا جواب کہ کیا آپ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بشرطے کہ اگر آپ کے خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں پیراتھائرائڈ ٹیومر ہو، اس کی ہسٹری ہو، یا آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کو اس کا چانس یا اس کا رسک زیادہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کے ایکس اینڈ پینز ہو رہی ہیں، بدن میں چھنٹیاں سی آ رہی ہیں، یا کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، یا خدا نخواستہ آپ کے گردوں میں کوئی پتھری ہو گئی ہے، تو لازمی آپ کو ایڈینوما ہوگا. لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کو پیراتھائرائڈ ایڈینوما ہے کہ نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ خود نہیں کریں گے، یہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا. اور اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ سرویلنس وزٹس کرنے چاہیے. کیا واقعی اس بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ میرے اس وی لاگ کو کسی بھی سیاسی تناظر میں نہ دیکھا جائے اور نہ لیا جائے. میرے اس وی لاگ کا مقصد ہرگز کوئی سیاسی طور پہ کسی کو تنقید نہیں کرنا، یا کسی کے بیان کی کوئی نفی کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ میڈیسن میں، میڈیکل فیلڈ میں علاج، کہاں سے علاج ہو، کس سے علاج ہو، کون سا علاج ہو، اس کا حتمی فیصلہ مریض خود کرتا ہے. میڈیکل ایتھکس یہ مریض کو اختیار دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو سرجری بھی چاہیے، آپ کو میڈیسن بھی چاہیے، اس کو سمجھا دیتے ہیں. اس کے بعد اس موڈ آف ٹریٹمنٹ پہ جائے گا، وہ آخری فیصلہ وہ مریض کا ہوتا ہے، اور مریض کا ہونا چاہیے.
تو اگر کوئی مریض، کوئی پیشنٹ کسی بھی بیماری کا، چاہے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دل کی بیماری ہے، گردوں کی بیماری ہے، جگر کی تبدیلی ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ اس کا علاج جہاں سے بھی کرنا چاہے، جس انسٹیٹیوشن سے بھی کرنا چاہے، جس ڈاکٹر سے بھی کرنا چاہے، جس ملک سے بھی کرنا چاہے، یہ اس کی اپنی ول ہے، اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں اس پہ کوئی تنقید کرنی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہائپر پیراتائرائڈزم یا پیراتائرائڈ ایڈینوماز یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ یہ جب ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے 1981 83 87 تک، اس وقت بھی جب ہم سرجیکل کلاسز لیتے تھے یا ENT کی کلاسز میں جاتے تھے پریکٹیکل میں، تو کبھی نہ کبھار یہ کیس آ جاتے تھے۔ اسی طرح جب پھر ہم ہاؤس جاب کرتے تھے، پھر بھی یہ کیسز ہم نے دیکھے، ہم ٹریننگ لی یا کلینکلی، یہ کیسز ایسے نہیں ہے کہ یہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ پیراتائرائڈ ایڈینوما ایک نون اینٹی ہے، اور اس کی سرجریز ہوتی رہی ہیں پاکستان کے ہر شہر میں اور ہر بڑے ہاسپٹل میں۔ الحمدللہ اس کی سرجریز ہوتی رہی ہیں۔ جنرل سرجنز نے بھی اس کی سرجری کی ہے اور کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے ENT سرجنز کے پاس، نیک سرجنز کے پاس، ابھی تو انڈوکرائن سرجیکل ایک علیحدہ سی فیلڈ ہے، تو یہ سرجریز ہوتی ہیں۔ اس کی تشخیص بھی پاکستان میں بھی ہوتی ہے، اور پاکستان میں جب آپ فیلوشپ کرتے ہیں، مثلا کالج آف فزیشین سرجن سے جب آپ FCPS میڈیسن کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک سپر اسپیشلٹی کرتے ہیں FCPS انڈوکرائنالوجی، اور یہ انڈوکرائنالوجی کا یہ اہم کمپوننٹ ہے۔ اور اس کی تشخیص کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی میں نے کہا کہ لیبارٹری لیولز ہیں یا سکینز ہیں یا بائپسیز ہیں، سب پاکستان میں ممکن ہے اور ہوتے ہیں۔ اس کے سرجریز بھی، ہاں اس کی جو نئی کچھ ٹیکنیکس ہوں گی، منیمل سرجریز یا کچھ اور ٹیکنیکس، روبوٹک ٹیکنیکس، وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہر سینٹر میں موجود نہ ہو، یا اگر ہو تو وہ ذرا تھوڑے سے پرانے ورژنز ہوں، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا علاج پاکستان میں ہے، ممکن ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو یا آپ کے کسی دوست کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو پیراتائرائڈ ایڈینوما کی تشخیص ہو جاتی ہے، تو یہ تسلی رکھیے گا کہ پاکستان میں اس کا بہترین اور اس کا مکمل علاج موجود ہے، اور تقریباً تمام بڑے شہروں میں اس کا علاج موجود ہے۔ اور پاکستان میں بہت سارے سرجنز ہیں الحمدللہ جن کی یہ ایکسپرٹی ہے کہ وہ تائرائڈ گلینڈ اور پیراتائرائڈ گلینڈ میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں، اور ان کے ریزلٹس، ان کے سرجری کے ریزلٹس دنیا کے کسی بھی سینٹر کے ساتھ، کسی بھی ہاسپٹل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال لیجئے گا کہ اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ اس کا علاج پاکستان میں ممکن ہے، لیکن ہاں اگر کوئی منیمل انویزو سرجری ہے یا کوئی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، باقی کئی سینٹرز میں، ملکوں میں، تو یہ اور بات ہے، کیونکہ سرجری کے بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں، اس کے بھی مختلف ایکوپمنٹس ہیں، اس کے بھی مختلف پروٹوکالز ہیں۔ تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی پروٹوکالز ہوں، کچھ ایسے ایکوپمنٹ ہوں، کچھ ایسے مشینز ہوں جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہو، اور جو منیمل انویزو سرجری ہو، یا جس میں ایسا ہو کہ کوئی سکار مارنا ہے یا کوئی اور ایسی وجہ ہو، تو یہ ممکن ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہ ہو، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان میں اس کا علاج ممکن ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کسی کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو اس کی تشخیص ہوتی ہے، تو آپ خفا مت ہوئیے گا، اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اس کے علاج کا یہاں ممکن نہیں ہے اور باہر جانے کے میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس کی سرجری یہ پبلک ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی ہوتی ہے، اور پرائیویٹ سرجریز بھی ہوتی ہے۔ تو اپنے نظام پہ اعتماد رکھیے گا، اور اس کی سرجریز یہاں ممکن ہے۔ لیکن پھر یہی بولتا ہوں کہ کسی بھی مریض کا یہ بنیادی حق ہے، اور یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ اپنا علاج، چاہے جس بھی بیماری کا علاج ہو، وہ کہاں سے بھی، جہاں سے بھی کرنا چاہے، وہ آزاد ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آج کے ویلاگ میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیراتائرائڈ ایڈینوما، پیراتائرائڈ
کی بیماری کے بارے میں ایک جو لازمی جانکاری تھی وہ مل گئی ہوگی، آپ کا ایک کانسیپٹ آ چکا ہوگا، اور جتنے بھی سوالات تھے ان کا جواب دینے کی میں نے کوشش کی آسان الفاظ میں، کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور اس سے جو خوف ہوتا ہے وہ خوف بھی آپ سے دور ہو جائے۔ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی صحت اور زندگی اور ایمان نصیب کرے، اور آپ کو، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو، اور تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔